अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मुताला हम कर रहे हैं, और आज हम सीरत रसूल में हिजरत के बाद का 7वां साल और उसमें अहम वाक़ियात जो पेश आए हैं उसका तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला मुख्तसरन। इस ये जो 7वां साल है हिजरत का, इसमें जो सबसे अहम वाक़या पेश आया वो है ग़ज़वा-ए खैबर। ग़ज़वा खैबर का जो साल है, या तो वो 7 हिजरी है या फिर 6 हिजरी है। इसमें इख्तिलाफ है सीरत निगारों का, लेकिन हम इसको 7वें साल में पढ़ रहे हैं। इसको तफ़सील से नहीं पढ़ेंगे चूँकि हम ग़ज़वात का ज़िक्र बाद में करेंगे इंशाअल्लाह, इसकी तफ़सीलात जो है। लेकिन हम इंशाअल्लाह जितना भी हो सकेगा इससे वो जो जो ज़रूरी बातें हैं वो इससे लेके हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ग़ज़वा खैबर से कुछ दिन पहले एक और वाक़या पेश आया, जिसको वाक़या ज़ातुल क़िरत कहते हैं। ये मदीना के करीब एक चरागाह थी। वहाँ पर कबीले गतफ़ान से ताल्लुक़ रखने वाले चंद आदमियों ने चरागाह पे हमला किया, और वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनियाँ थी वहाँ पे वो चरा करती थी। वहाँ पर एक मशहूर सुहाबी हैं जो कि बड़े माहिर तीर अंदाज थे, हज़रत सलमा बिन अकवा, वो वहाँ पे हुआ करते थे। वो लोग नौजवान आए बनु गतफ़ान के, और उन्होंने जो है वो यहाँ पे डाका डाला उन्होंने, और वो सारी ऊँटनियों को पकड़ लिया और भागने लग गए। इस पे हज़रत हज़रत सलमा ने उनका पीछा किया और तीरों से उनको मार-मार कर उनसे ऊँट वापस ले लिए। वो डाकू भागते हुए अपनी चादरें भी छोड़ गए। और चादरें छोड़ के आपने जो है वो हज़रत सलमा ने वो चादरें भी जमा की, और फिर कहा, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने उन छापा मारों को अभी तक पानी नहीं पीने दिया। ये देखिए, वो कहते हैं मैंने उनको पानी नहीं पीने दिया, तो वो अभी प्यासे हैं बहुत ज़्यादा, वो सब प्यासे हैं। उन लोगों के ताक़ुब में लश्कर भेज दीजिए, तो वो सब गिरफ्तार होकर आपके पास आ जाएँगे। आपने फरमाया, तुम अपनी ऊँटनियों के मालिक हो चुके हो, यानी तुम्हें ऊँटनियाँ मिल गई है ना वापस, तो अब क्या करो? अब उन लोगों के साथ नरमी का बर्ताव करो, बस छोड़ दो उनको। अच्छा, फिर हज़रत सलमा बिन अकवा जो है उनको अपने पीछे ऊँट पर बिठा लिया। अल्लाह अकबर! खुशनसीब इंसान, देखो यही तोहफ़ा काफ़ी है, और मदीना वापस तशरीफ़। इमाम बुखारी ने इस का बयान करके ना ये बताया है कि ये ग़ज़वा खैबर से 3 दिन पहले का वाक़या था। अब खैबर का ज़िक्र आता है। खैबर का ज़िक्र आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। ये देखें, ये खैबर के किले हैं, मशहूर जो किले मशहूर भी हैं, वो ये देखें, ये दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत सारे किले हैं, उसमें से 8 किला जो हैं वो बहुत मशहूर थे। 8 किले थे बड़े मशहूर यहूदियों के, और यहूदी सारे यहाँ रहते थे, बड़े-बड़े पहलवान यहाँ रहते थे, और इनका उनकी बड़ी धाक उन्होंने बिठाई हुई थी। ये खैबर के मुकाम पे था। खैबर का मुकाम कहाँ पे है? ये देखिए अहबाब, ये मक्का मुकर्रमा है, ये जद्दा है, ठीक है? जद्दा का सी पोर्ट भी है। उसके बाद ये मक्का है। मक्का से ऊपर आए ना तो आपको यहाँ पे मदीना मुनव्वरा दिखाई देगा। थोड़ा सब्र करते जाएँ ताकि ये ना, ये है आपका मक्का, ये ताइफ, और ये मदीना मुनव्वरा, ठीक है? अब मदीना मुनव्वरा से ऊपर देखें, तो ये देखें, ये है खैबर का मुकाम। यानी आप मदीना से गए हैं यहाँ से सीधे-सीधे होके, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये तबूक जा रहा है, तबूक, तबूक जा रहा है, फ़लस्तीन की तरफ जा रहा है, शाम की तरफ जा रहा है। इसी रास्ते पे ये इलाका है खैबर का, ये देख रहे हैं आप? ये है खैबर का इलाका, और ये यहूदी यहाँ आबाद थे। आप समझ लें कि मेन रोड पे ये लोग आबाद थे। ये देखें, ये है खैबर, जो आज का खैबर है। ये देख रहे हैं? अब यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है, और इनके आसार अभी तक मौजूद हैं। खैबर के जो किले हैं, उन किलों के आसार जो हैं, वो मौजूद हैं अभी तक। इनका कब्रिस्तान भी है, और ये सारे देख रहे हैं, ये सारे रास्ते देख रहे हैं, बड़े-बड़े पार्क बन चुके हैं यहाँ पे, बड़ी आबादी हुई है यहाँ पे, और ये सारे देख रहे हैं आप।
अच्छा ये खैबर है, आपने देखा इसका महल वकू आपने देखा कि ये कहाँ पे आबाद है। मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कितने अहम रास्ते पे ये लोग बैठे हैं। ये रास्ता जा रहा है, ये देखिए, इस तरफ ये बॉर्डर है इसका, इनका बॉर्डर ये आ गया। और इस तरफ आप देखेंगे तो आपको ये देख रहे हैं, ये आपका जॉर्डन है, आपका दिखाई दे रहा है आपको। और ये साथ में, अभी देखो जितना ऊपर करूंगा ना आपको नजर आएगा सारे, आपके सारे होगा। ये तबूक का रास्ता, ये तबूक है। ये देख रहे हैं, ये रास्ते में आते हैं। ये देखिए कुवैत है इस तरफ, और ये सारे बड़े, ये जॉर्डन आ रहा है या फिलिस्तीन आ रहा है, इस तरफ समंदर है। तो यहीं से फिर आपने जो है वो यहाँ पे तबूक पे आप तब तशरीफ ले गए थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, और यहाँ से वो जंग नहीं हुई थी, लेकिन तबूक भी गए थे, इसी रास्ते से गए थे। तो ये खैबर का रास्ता है। अब देखिए खैबर में क्या हुआ। खैबर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 320 किलोमीटर दूर है, 320 किलोमीटर। ये बड़ा जरखेज इलाका है। यहाँ उम्दा किस्म की खजूरें होती हैं। अरब के यहूद, उन इनका मरकज था ये खैबर। यहाँ के यहूदी अरब में सबसे ज्यादा मालदार थे, जंगजू थे, और उनको अपनी माली और जंगी ताकतों पर बड़ा नाज था और घुमंड था उन पे। ये लोग इस्लाम और बानी इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। आपको ये पता होना चाहिए, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये जो यहूद हैं ये बड़े सख्त खिलाफ हैं इस्लाम के, याद रखें। हम इनमें हमारा कोई दोस्त नहीं मिलेगा। लेकिन ईसाइयों की तारीफ फरमाई कि ईसाइयों में हैं कुछ लोग हैं जो बड़े रातों को तहज्जुद पढ़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में बड़े रोते रहते हैं। यहूदी हमारे बस ये रखते ही बहुत कीना बुग़्ज़ वाले हैं, और इनको बहुत मार पड़ती है हर सदी में। तो यहाँ यहूद बड़े आबाद थे, और वो जो है वो बड़ा नाज था उनको, बड़े मजबूत कले थे उनके। और आसार अभी तक मौजूद हैं, अंदाजा करें इतने मजबूत कले थे वो। इनमें 8 कले बड़े मशहूर थे। और इन 8 कलों को जो है खैबर जो है ना कहते थे। ग़ज़वे खैबर कब हुआ, इस पे मौरख़ीन का इत्तेफाक है कि जंग खैबर जो है ये मुहर्रम के महीने में हुए। लेकिन इसमें इख्तिलाफ है कि ये 6 हिजरी है या 7 हिजरी। अब इसकी वजह क्या है मैं बताऊं आपको। इसकी वजह यह है कि बाज़ लोग हिजरी जो जो साल है उसको रबीउल अव्वल से शुरू करते हैं, और बाज़ जो है मुहर्रम से शुरू करते हैं। तो किसी ने इसको 6 में रखा, किसी ने 7 में रखा। इससे फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन बस हम तो पढ़ लेते हैं कि यार इस साल जो है एक ग़ज़वा खैबर भी हुआ था। ग़ज़वा खैबर में आपको पता है कि यहाँ पर सैयदना अली शेर खुदा की जो शान है, जो बहुत शान आली शान है, अल्लाह पाक ने आपकी जो है वो फजीलत में समझ लें कि ग़ज़वा खैबर जो है वो रखा हुआ था। और इसमें इस खैबर के मारके में आपकी जो शान है और आपके साथ जो अल्लाह जल्ल शानुहु और उसके रसूल की मोहब्बत है, वो सहाबा कराम में उसका ऐलान किया गया। तो हज़रत अली शेर खुदा जब है वो पहुंचे, तो आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात क्या फरमाया कि सुबह में ये जो झंडा है, जंग के अमीर होने का झंडा, ये उसके हाथ में दूंगा। अल्लाह ताला उसके हाथ पे फतह भी देगा हमें। उसको दूंगा जिसको, जो अल्लाह ताला का भी मुहिब है और अल्लाह के रसूल का भी महबूब है, उसको दूंगा मैं। और फिर वो जो झंडा है वो आपने मुलाय कायनात हजरत अली शेर खुदा के हाथ में दिया। तो इससे वाज़ेह हो गया सब पे, ये किसी का भी इसमें इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस में पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ये जो हदीस पाक है। तो इसलिए आपने वो झंडा हजरत अली शेर खुदा को वो झंडा दिया, और आपके हाथ पे अल्लाह पाक ने खैबर की फतह जो है वो हमें नसीब फरमाई मुसलमानों को। तो आपको फातिह खैबर का लकब दिया जाता है, मुअज़्ज़ज़ तरीन लकब है ये, फातिह खैबर। आप जब वहां सामने गए तो वहां का एक बहुत बड़ा पहलवान मरहब, उसने कहा, एक शेर पड़ा, उसने कहा खैबर खूब जानता है कि मैं मरहब हूं, असलहा पोश हूं, बहुत बहादुर हूं और तजर्बेकार हूं। उसने ये शेर पढ़ा। हजरत अली शेर खुदा ने उसके जवाब में ये जवाब दिया शेर में ही, और आपने फरमाया कि मैं वो हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, यानी शेर रखा है, हैदर। मैं किचार की शेर की तरह हैबतनाक हूं। शेर, ये हैदर का जो लकब है वो ग़ज़वा खैबर में आपको जो है आपने खुद को ही दिया, और अल्लाह के रसूल ने भी आपको असदुल्लाह का लकब दिया, शेर खुदा। शेर के 500 से ज्यादा नाम हैं, 500 से ज्यादा नाम है। तो इसलिए जो है वो आपका, आप हैं शेर, अल्लाह के शेर हैं आप। अच्छा ये बस ये वाक़या था, ये ग़ज़वा खैबर का जो वाक़या है, तफ़सीली इंशाअल्लाह फिर हम और मौके पे जाके इंशाअल्लाह ताला फिर इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम ग़ज़वात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कि क्या कितना-कितना नुकसान पहुँचाया गया उन लोगों को,
اور یہاں کتنی شہادتیں ہوئی اور کیا واقعہ ہوا تھا بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ یہ سیدہ صفیہ کا نکاح اسی سال ہوا، اسی سال یہ ایسے ہوا کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو وہاں کے قیدیوں کو لایا گیا، ان میں سے سیدہ صفیہ جو تھی وہ بھی موجود تھی، جو کہ بنو نذیر کے رئیس تھے، امیر تھے، حی بن اخطب ان کی صاحبزادی تھی۔ آپ ان کے شوہر کا کنانہ نام تھا اور وہ بھی اس کا رئیس تھا۔ حضرت صفیہ کو آپ نے خود آزاد فرمایا اور پھر ان سے نکاح کیا، اور ایک مقام تھا وہاں پر ہی آپ نے خیمہ لگوایا، سفر میں ہی آپ نے خیمہ لگوایا اور ان کو اپنی صحبت سے سرفراز فرمایا، اور وہاں پر صحابہ کرام میں آپ نے جو ہے دعوت ولیمہ کے طور پہ آپ نے کھجور اور گھی اور پنیر کا جو ہے وہ مالیدہ آپ کو جو کھلایا لوگوں کو، یہی ان کا جو ہے وہ ولیمہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جو ہے وہ اذیت ناک دردناک جو ہے ایک واقعہ پیش آیا صحابہ کرام کے ساتھ، اور وہ دکھ جو تھا اور وہ تکلیف وہ آخر تک ساتھ رہی۔ یہ جو فتح خیبر ہوا اس کے چند روز کے بعد آپ جو ہے خیبر میں ہی ٹھہرے رہے، یہودیوں کو مکمل امن اور امان عطا کیا عام لوگوں کو، اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بدباطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بری ہوئی تھی کہ سلام ایک یہودی تھا، اس کی بیوی تھی زینب، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ کھانے پہ تشریف لائیں، اور اس میں گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ کو زہر کی خبر خود دی۔ آپ نوالا ہے، نوالا، کیونکہ آپ کے ہاتھ مبارک میں تو کنکر بھی آ کے کلمہ پڑھنے لگتے تھے، وہ جو لقمہ تھا اس نے ہی، گوشت نہیں، ہڈی نے آپ کو بتایا کہ میرے اندر زہر ہے۔ تو کیا ہوا، آپ نے وہ لیا، وہ نوالا لیا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیا، نہیں کھایا۔ لیکن صحابی تھے ایک بشر بن برا، انہوں نے جو ہے وہ گوشت کھایا، خوب سیرو کے کھایا، اور اسی زہر کی وجہ سے اثر سے ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زہریلی لقمے سے عمر بھر تالو میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، اسی لیے آپ نے زینب سے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب حضرت بشر بن برا کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، تو اس کے قصاص میں پھر زینب کو قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ جو زہر کا ہے، آپ کو ساری زندگی جو ہے اس کی تکلیف رہی آپ کو زہر کی۔ تو یہ واقعہ خیبر کا واقعہ ہے، یاد رکھیں، خیبر کا، اور یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب آپ کو فتح خیبر جو تھی، خیبر کا فتح بہت بڑی بات تھی، اور اس پہ جو ہے یہودی جو تھے بالکل آرام سے بیٹھ گئے تھے، اور وہ بہت ڈرے ہو گئے، اس کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی، یہودیوں اس کے بعد نہیں اٹھے۔ آپ بہت خوش تھے، صحابہ کرام بھی بہت خوش تھے۔ اسی خوشی کے موقع پہ جو حبشہ مہاجرین گئے تھے، ان میں سے حضرت جعفر طیار، جو حضرت علی شیر خدا کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت جعفر اور حضرت علی شیر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی گھر میں ہی پلے بڑے ہیں، حضرت تو اس لیے جب وہاں پہ مکہ سے ہجرت کر کے وہ بھی جو ہے نا وہ حبشہ سے وہ واپس آ گئے، اور آپ جو ہے آپ سے ملاقات کی، آپ نے کھڑے ہو کے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ماتھے پہ بوسہ دینا جو ہے یہ سنت رسول ہے، اپنے بھائیوں کے یہ چونکہ بھائی لگتے تھے تو اس لیے اپنے بھائیوں کے ماتھے کو چومنا یہ سنت رسول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کیا کہوں کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے واپس آنے کی خوشی مجھے بہت زیادہ ہو رہی ہے، یعنی دونوں خوشیاں بہت بڑی بڑی خوشیاں ہیں۔ یہ جو خیبر کا مقام تھا، یہاں پر کچھ یہ جو خیبر کا مقام تھا یہاں پر کچھ احکام جو ہے وہ نازل ہوئے اور بڑے مشہور ہیں، اور اس پہ اختلاف بھی لوگ کرتے ہیں۔ ایک وہ تھا کہ پنجہ دار جو پرندے ہیں اس کو آپ نے حرام فرما دیا، تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان فرما دیا، گدھا اور خچر حرام کر دیے، چاندی سونے کی جو خرید و فروخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرمایا، اور حکم دیا
کہ چاندی کو چاندی کے بدلے، سونے کو سونے کے بدلے برابر برابر بیچنا ضروری ہے، اور کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا جو حرام ہے، یعنی جنس کے ساتھ آپ جو ہے خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ اب تک یہ حکم تھا کہ لونڈیوں سے لونڈی کے ہاتھ آتے ہی ان سے صحبت کرنا جائز ہے۔ اب استبراء ضروری قرار دیا گیا، یعنی اگر وہ حاملہ ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک، ورنہ 1 مہینے سے ان سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ عورتوں سے متعہ کرنا بھی اسی غزوہ میں حرام ہوا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ تو یہ کچھ احکام بھی نازل ہوئے خیبر کے 7 ہجری میں، اور یہ مدینہ منورہ مدنی جو زندگی ہے اس میں احکامات نازل ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو مکہ کی زندگی تھی اس میں اللہ کی توحید، رسول اللہ کی رسالت اور آخرت کا جو ہے وہ پیغام دیا جاتا تھا، لیکن مدینہ منورہ میں سارے احکامات نازل ہو گئے۔ نماز، یہ نماز تو معراج النبی سے ہی جو ہے نا اس کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ ساری باتیں اس میں سے بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ احکامات وہ اسی جو ہے نا مدنی زندگی میں ہی نازل ہوتی رہی۔ تو 7 ہجری جو ہے وہ بھی اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی سال آپ نے وہ جو عمرہ آپ نے چھوڑا تھا پچھلے سال صلح حدیبیہ کر کے، وہ جو آپ واپس آ گئے تھے، اس عمرے کی قضا کی آپ لوگوں نے، اور آپ جو صلح نامہ تھا آپ کے پاس اس کو پورا ہو گیا تھا، اس لیے اب آپ نے مکہ جانے کا اعلان فرما دیا، کیونکہ آپ وہاں 3 دن کے لیے آپ ٹھہر سکتے ہیں حرم میں، اور حرم کو خالی کرا دیا گیا تھا مشرکین اور کافرین سے۔ تو آپ نے جو ہے ذی القعدہ کا یہ ماہ ہے، مہینہ ہے، اس میں آپ نے اعلان فرما دیا، اس لیے جتنے بھی صحابہ کرام آپ کے ساتھ اس سال گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، وہ سارے آپ کے ساتھ ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو شہید ہو گئے غزوہ خیبر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کفار مکہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عہد کو پورا کریں گے یا نہیں، اس لیے آپ نے جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ بوقت روانگی حضرت ابو ذر غفاری، ان کو آپ نے کیا کیا، مدینے پر حاکم بنا دیا، اور 2000 مسلمانوں کے ساتھ، جن جن میں 100 گھوڑوں پر سوار بھی تھے، آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے 2000 مسلمانوں کے ساتھ۔ 60 اونٹ قربانی کے لیے آپ کے ساتھ تھے۔ جب کفار مکہ کو خبر لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں اور سامان جنگ کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں تو وہ بہت گھبرا گئے۔ آپ نے ان کو اطمینان دلایا بندہ بھیج کے کہ وہ لوگ بھی آئے دیکھنے کے لیے، اور آپ نے ان کو اطمینان دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صلح نامے کے شرط کے مطابق بغیر ہتھیار کے مکہ میں داخل ہوں گے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف تلوار ہوگی، ایک تلوار ہوگی، اور وہ بھی نیزے اس میں ہوں گی، میان میں ہوں گی، اور باقی جتنا بھی اسلحہ تھا وہ آپ نے 8 میل دور مکہ سے آپ نے اس کے لیے ایک جگہ مختص کی اور سارا اسلحہ وہاں جمع کر دیا، اور حضرت بشیر بن سعد کو آپ نے وہاں امیر بنا دیا کہ اس کی حفاظت کریں، آپ لوگ یہاں کھڑے رہیں، اور آپ نے صرف تلوار لے کے آپ چلے گئے لبیک پڑھتے ہوئے، لبیک لبیک کی صدائی تھی، اور آپ حرم شریف کی طرف بڑھ گئے اور مکہ میں داخل ہونے لگے۔ اس وقت دربار نبوت کے شاعر تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، اونٹنی کی مہار ان نے تھامی ہوئی تھی، وہ آگے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے جا رہے تھے، اور یہ اشعار جوش و خروش کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ وہ پڑھتے جا رہے تھے کہ اے کافر کے بیٹو، سامنے سے ہٹ جاؤ، آج جو تم نے اترانے سے اچھا، آج جو تم میں سے اترنے سے روکا تو ہم تلوار چلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے کہا ہم تلوار کا ایسا وار کریں گے جو سر کو اس کی خوابگاہ سے الگ کر دے گا، اور دوست کی یاد اس کے دوست کے دل سے بھلا دے گا۔ یعنی یہ ایسے ایسے شعر پڑے، اتنے سخت قسم کے شعر تھے۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ٹوکا کہ آپ ایک تو آگے جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ شعر حرم میں کیوں پڑے جا رہے ہو، رسول اللہ موجود ہے، اس طرح کے شعر، اتنے سخت قسم کے شعر کیوں پڑھتے جا رہے ہو؟ تو آج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ اے عمر چھوڑ دو ان کو، اس کو چھوڑ دو، یہ جو اشعار ہیں کفار کے حق میں تیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ جو کفار تھے جو حرم خالی کر گیا تھے نا، وہ صفا پہ چڑھ گئے تھے، یہ پاس پاس جتنے بھی پہاڑیاں تھیں وہ اس پہ کھڑے ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے اور اوپر سے دیکھ رہے تھے۔ 3 دن تک جو ہے یہ معاملہ چلتا رہا، تو آپ یہ شعر پڑھتے گئے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کیا، اس کے علاوہ پتہ ہے کیا کیا آپ نے؟ جب آپ حرم کعبہ میں داخل ہو گئے تو کفار قریش جو تھے وہ مارے جلن کے اس منظر کی تاب نہ لا سکے اور پہاڑوں پہ چڑھ گئے، مگر کچھ کفار اپنے دار الندوہ، وہ جو حجرہ بنا ہوا تھا ان کا کمیٹی گھر تھا،
اس کے پاس کھڑے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ جو مسلمانوں کا جو جوش تھا، جذبہ تھا، اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ سارے مسلمان جو ہے طواف کرنے لگے ہیں۔ اب دیکھو ذرا، ہاں، آپس میں کہنے لگے یہ مسلمان بھلا کیا طواف کریں گے، ان کو تو بھوک مدینے کے بخار نے کچل کے رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں پہنچ کر استباح کیا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ چادر کو اس طرح اوڑھ لیا کہ آپ کا جو داہنا شانہ تھا اور بازو وہ کھل گیا۔ اور جتنے بھی عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں حج والے، وہ آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ 3 جو آپ چکر لگاتے ہیں، 7 چکروں میں سے 3 چکر وہ آپ اپنا جو آپ کا داہنا جو کندھا ہوتا ہے وہ واضح رکھتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ اور ایک تو وہ دکھایا آپ نے، اور دوسرا آپ نے رمل کیا۔ رمل رمل یہ تھا کہ آپ نے شانوں کو ہلا ہلا کر خوب اکڑ اکڑ کر آپ جو ہے وہ طواف کیا، آپ لوگوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور یہ جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک باقی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ تو دوڑ کے جاتے ہیں، مرد جو ہوتے ہیں وہ دوڑتے بھی ہیں اور ان کے شانے بھی ننگے ہوتے ہیں پہلے طوافوں میں۔ یہ آپ نے جو ہے وہ عمرہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے جو کفار تھے انہوں نے کہا کہ پیغام بھیجا باقاعدہ طور پہ کہ 3 دن مکمل ہو گئے ہیں، اب آپ کو اپنے صلح کے مطابق آپ کو مکہ سے جانا چاہیے واپس۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ جب آپ واپس مڑے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام امامہ تھا، وہ آپ کو چچا چچا کہتے ہوئی دوڑ آئی۔ یہ چچا کیوں کہا؟ حالانکہ وہ آپ دیکھیں تو حضرت امیر حمزہ جو ہیں وہ آپ کے چچا تھے، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن انہوں نے دودھ آپ نے ایک ہی رضائی ماں سے پیا ہے، بی بی سویبہ سے، بی بی سویبہ سے، تو انہوں نے آپ کو چچا کہا، بچی نے، امامہ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ وہ تو سیدنا حمزہ جو تھے ان کا تو ان کی شہادت ہو گئی تھی غزوہ احد میں، اس لیے یہ یتیم بچی جو تھی وہ مکہ میں رہ گئی تھی۔ اب جب انہوں نے دوڑی ہے پیچھے تو اس پہ جو ہے صحابہ کرام کے درمیان جو ہے ایک بحث چل پڑی کہ یہ جو بچی ہے اس کی کفالت کون کرے گا۔ حضرت علی شیر خدا نے آگے بڑھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ اب ان کی پرورش کے 3 دعوے دار کھڑے ہو گئے کہ یہ میری ہے، میں ان کی جو ہے وہ کفالت کروں گا، اور یہ میری چچا زاد بہن ہے، اور میں نے ان سب کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، پہلے میں نے اس کو لیا ہے، اس کا پرورش جو ہے وہ اس کا حق میرا بنتا ہے۔ حضرت جعفر طیار نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ، یہ میری چچا زاد بہن بھی ہے نا، اس کی خالہ میری بیوی ہے، اس کی جو کیا ہے، جو اس کی خالہ ہے وہ میری چچا زاد بہن ہے، اس کی خالہ میری بیوی ہے، یعنی کہ گھر میں تھی خالہ، اس لیے اس کی پرورش کا حقدار میں ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ وہ بھی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ میرے دینی بھائی حضرت حمزہ کی لڑکی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔ حضرت علی شیر خدا، حضرت جعفر طیار اور زید بن حارثہ، یہ تینوں میں جو ہے وہ یہ بات چلی کہ یہ بچی جو ہے ہمیں ملنی چاہیے۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو مخاطب کیا۔ سب سے پہلے آپ نے فیصلہ فرمایا کہ خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے برابر ہوتی ہے، دیکھیے یہ سنت میں آ گیا، بس یہ نس میں آ گئی یہ بات کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ یہ جو چچا ہوتے ہیں، تایا، چچا اور تایا ہمارے ہاں تو ڈفرنس کرتے ہیں کہ ابو کے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ تایا کہلاتے ہیں اور جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں وہ چچا کہلاتے ہیں۔ تو عرب میں جو ہے اس کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، عم بولتے ہیں، عم اس کو، لیکن وہاں بھی ایسا ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں تایا، ابو، تو چچا کو بھی باپ کی جگہ رکھتے ہیں عرب لوگ بھی، جو چچا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا باپ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے، حضرت آزر، آزر جو تھے وہ بت بنایا کرتے تھے، اب ان کو بنا دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ بنا دیا، اور لفظ بھی آیا ہوا ہے اب باپ۔ اس لیے قاعدہ یاد رکھیں احباب کہ یہ جو اب ہوتے ہیں نا، اب یہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ آپ کا جو استاد ہوتا ہے وہ بھی آپ کے باپ کی جگہ ہوتا ہے، آپ کا جو سسر ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور یہ جو چچا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے جو تایا ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے باپ کی جگہ ہوتے ہیں۔ اسی پہ قرآن مجید میں جو ہے ایک آیت کریمہ بھی ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب اخیر وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس رب کی عبادت کرو گے، کس کے عقیدے پہ رہو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد
آپ کے رب کی عبادت کریں گے. آپ کے آبا و اجداد حضرت اسحاق اور اسماعیل اور ابراہیم، ان کے جو رب ہیں، اسی رب کی ہم جو ہے وہ پرستش کریں گے، جس میں آپ نے اسماعیل کو بھی گنوایا، قرآن مجید میں ہے. اور اسماعیل جو تھے وہ ان کے چچا بنتے تھے، بلکہ تایا بنتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چچا ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے باپ کے منزلت پہ ہوتے ہیں. تو آزر جو تھے وہ ابراہیم کے چچا تھے، نہ کہ والد تھے. والد ایک ہوتا ہے، والد جس سے آپ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو باپ ہوتا ہے وہ بہت سارے باپ ہو سکتے ہیں، باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ یہ عقیدے کی بات تھی، تو میں نے آپ کو ذرا بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو نور ہے، جو نطفہ ہے، وہ ہمیشہ پاک صلبوں میں رہا ہے اور پاک بطن میں رہا ہے. ہمیشہ میرے آبا و اجداد میں کسی نے بھی جو ہے وہ بدکاری نہیں کی ہے، کوئی بھی مشرک نہیں تھا اس میں سے. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. اسی لیے ہم ان تمام کے جتنی بھی لڑی ہے، جتنے بھی سلسلہ ہے، ان سب کو جو ہے مومنین شمار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے اور فطرت سے جو ہے وہ نوازا ہوا تھا. یہ بھی عقیدے کی ایک بات ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. تو آپ نے فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اس لیے یہ لڑکی اپنی خالہ یعنی حضرت جعفر کی پرورش میں رہے گی، حضرت جعفر کے پاس رہے گی. پھر تینوں صاحبوں کی دلداری دلجوئی کرتے ہوئے رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اللہ اکبر، کتنے پیاری بات کر دی آپ نے کہ اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. حضرت جعفر سے فرمایا اے جعفر تم سیرت اور صورت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو. یعنی یہ سب سے بڑی جو ہے نا سند تھی کہ سیرت میں بھی اور صورت میں بھی میرے مشابہ ہو. یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک سند دی آپ. اور حضرت زید بن حارثہ سے آپ نے فرمایا اے زید تم میرے بھائی ہو اور میرے مولا ہو. آزاد کردہ غلام کو مولا بولتے ہیں. تم میرے بھائی ہو. تو یہ بڑی ہی بہت ہی پیاری باتیں تھی اور محبت کی باتیں تھی، اور تینوں کی جو دلجوئی کی. اس پہ وہ رقص کرنے لگ گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس پہ وہ رقص کرنے لگ گئے اس خوشی میں کہ آپ نے کیا فرما دیا تینوں کو. سارے کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات. اچھا، اسی سال یہ جو 7 ہجری ہے، آپ نے سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا. یہ جب عمرہ ہوا، اس سفر میں حضور حضرت بی بی میمونہ سے نکاح فرمایا آپ نے. یہ کون تھی؟ یہ آپ کی جو چچی ہے ام فضل، جو کہ حضرت عباس کی زوجہ محترمہ ہے. ان کی خواہش پہ آپ نے ان کی بہن سے شادی کی، یاد رکھیں. اور آپ نے اس عمرہ کی یہ جو سال تھا اسی میں 7 ہجری میں ان سے آپ نے نکاح فرمایا. اور یہ ایک مقام تھا. اب وہ بڑے عجیب بات ہے، بہت پیاری بات ہے کہ یہ مقام صرف ہے. وہاں پہ آپ نے خیمہ جو ہے وہ نصب کیا، ان کو اپنی صحبت سے سرفراز فرمایا. اور عجیب بات یہ نکلی کہ 44 سال کے بعد، 44 ایئرس کے بعد، اسی مقام پہ سیدنا میمونہ کا وصال ہوا اور آپ کی قبر مبارک اسی جگہ بنی ہے. اللہ اکبر. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سیدہ میمونہ جب ازواج مطہرات کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، تو ہم پھر دوبارہ سے ایک دفعہ ہم یہ سارا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کچھ واقعات تھے جو کہ 7 ہجری میں پیش آئے، اور یہ اہم واقعات. اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ اہمیت کے نہیں ہے. ہم اس کا ذکر جو ہے مخصوص باب میں کریں گے. جب ہم اس طرف جائیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں. امید ہے آپ کو آج کے درس کا فائدہ ہوگا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے دوبارہ آپ کے ذہن نشین آپ کو ہو گئی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کچھ نئی چیزیں بھی جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہوئی ہوں. آصفہ باجی، آپ کو کچھ فائدہ ہوا آج کے درس کا؟ جی جی بالکل، ماشاء اللہ. یہ بڑا اچھا ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ. اور ہماری باجی تہمینہ آپ نے سنا درس آج کا؟ جی جی سنا. نے سنا. آسما باجی بھی آ گئی ہیں. آسما باجی آپ نہیں تھی درس میں، قرآن مجید کے درس میں؟ وہ ایک میت تھی اس پہ چلی گئی تھی. اور ابھی میں نے سنا آپ کی کلاس بہت ماشاءاللہ پیاری کلاس. شکر ہے آپ نے سنا ہے. ہاں، یسرا بھی خاموش، اور صفدر بہت شکریہ آپ سب کی نواز کہ آپ نے سماعت فرمایا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم نافع عطا فرماتا رہے، ہمارے علم میں اضافہ فرماتا رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، ان کی معیت، ان کی شفاعت، اور دنیا اور آخرت میں ان کی زیارت سے ہمیں بھی بہرہ بر فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہمیں آمین۔ ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو سب کا جی۔ بہت شکریہ آپ سب کا جی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔